बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे रब हमारा सीना कुशाद कर दे, हमारा काम आसान बना दे, हमारी जबान की गिरा खोल दे ताकि वो हमारी बात समझ सके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हैदर मेहदी और ये है वॉइस ऑफ फ्री पाकिस्तान, आजाद पाकिस्तान की आवाज पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर। सुनने वाले और देखने वालों को मेरा बहुत बहुत शुक्रिया, खास तौर पे आपके कमेंट्स, क्रिटिसिज्म और दुआओं का शुक्रिया। अपने पेट्रन्स का बहुत शुक्रिया जिन्होंने इस जिहाद में मेरी बहुत मदद की है पिछले 2-2.5 साल। नाज़रीन, आज 3 बातें करनी है: खान साहब, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और जजेस। पहले आ जाए खान साहब के ऊपर। खान साहब की मैं एक छोटी सी आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं, उसके बाद हम बात करेंगे कि खान साहब के साथ इन लोगों ने किस किस्म का गद्दारी की है और आगे चल के मैं बताता हूं। ये देखिएगा खान साहब क्या कहते हैं। Please remember one, you only lose when you give up. Remember this. Remember this over and over again. You only lose when you give up. If you do not give up, you will win from the most incredible position. The fight is in the mind. It's not physical, it's in the mind. As long as the mind refuses to accept defeat, each setback will give you an opportunity to analyze yourself. Where did I go wrong? It's an opportunity. Remember, crisis is an opportunity to evaluate yourself. Where did I go wrong? Correct that, pick yourself up, you again move on, and you will find that you will get stronger. Each time you pick yourself up, you come back stronger. This is what the human being is. The Almighty made us Ashraful Makhluqat. We are His greatest creation. But only, as Iqbal said, to become the Shaheen, you have to break the chains. This chain of the moment you say it's impossible, it's impossible. And whatever you can dream, remember this, whatever you can dream, you can achieve. If you can visualize something, you can achieve it. ये खान साहब की बहुत जबरदस्त एक तकरीर है। अफसोस से ये अंग्रेजी में है, इसके अंदर मैं चाहता कि अगर इसके सबटाइटल होते, लेकिन मैं मतन जो अंग्रेजी नहीं समझते उनके लिए मैं देना चाहता हूँ। खान साहब कहते हैं कि आप हारते तब हैं जब आप हार मानते हैं, और हार कहाँ मानी जाती है? जिस्मानी नहीं, फिजिकल नहीं, ज़हनी। वो कहते हैं जब आप ज़हन में हार मान लें तो फिर आप हार जाते हैं। दूसरी बात उन्होंने की कि जब आप हारते हैं और गिरते हैं, उसके बाद आप खड़े होते हैं और हार नहीं मानते और कहते नहीं मैं लड़ूंगा, आप पहले से ज्यादा ताकतवर होके आते हैं। तीसरी बात उन्होंने की कि हम अशरफुल मखलूकात हैं, हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने सब जो क्रिएशन है उससे अजीम बनाया है, और अगर आप इकबाल की तरह, शाहीन की तरह उड़ना चाहते हैं तो फिर आप हार नहीं मान सकते। बहुत बड़ी उनकी ये है, और ये मैं इसलिए आपके सामने ये पेश कर रहा था कि उनकी एक और बहुत जबरदस्त एक कहावत है खान साहब की। वो उन्होंने कहा कि जब आपको जीत जो है वो यकीनी हो तो बुज़दिल से बुज़दिल बंदा भी ना लड़ाई में कूद पड़ता है, इसलिए उसको पता है कि जीत यकीनी है। लेकिन असल जुर्रत, असल बहादुरी क्या है कि जब आपको यकीन है कि ये जो जंग है, ये जो जिहाद है, ये मैं हार जाऊंगा, लेकिन आप हक के साथ हैं और आप फिर भी लड़ते हैं। असल बहादुरी, असल जुर्रत वो है। ये हम सब के लिए है, और इसकी सबसे बड़ी मिसाल, सबसे अजीम मिसाल दुनिया की तारीख में इमाम हुसैन की है, जो करबला में शहीद हुए और उन्होंने यकीनी शहादत को कबूल किया, लेकिन उन्होंने अपना सर नहीं झुकाया और वो उस जिहाद में शामिल हो गए। ये बहुत बड़ी बात है, और मैं ये इसलिए कर रहा हूँ कि इसलिए इसके आज से एक जो मौजू है उससे जुड़ा हुआ है। वो है कि खान साहब को मुकम्मल तौर पर इस वक्त बैन लगा दिया है कि उनको कोई भी नहीं मिल सकता इनडेफिनेट पीरियड के लिए। ये बहुत अहम चीज है, इसको समझे ये क्यों लगाया गया है। इसलिए कि इसके साथ ये 26वीं आईनी अमेंडमेंट और इसके साथ जो आपका जजेस की अपॉइंटमेंट है, वो दोनों चीजें जुड़ी हुई। अव्वल तो
خان صاحب سے اس لیے نہیں ملنے دے رہے، جو کہ ایک میکرو ایشو ہے، بڑا ایشو ہے، وہ یہ ہے کہ چونکہ اسٹریٹ پروٹیسٹ جو ہے، سڑکوں پہ جو احتجاج ہے، اس سے عاصم منیر جرنیلوں کی اور یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے، سے ہی بہت گھبراتے ہیں. تو وہ کچھ ایسا ایکسس خان صاحب کو نہیں دینا چاہتے کہ خان صاحب ایک ایسا آگ بھگولا ہونے والا ایک ایسا بیان دے دیں جو کہ باہر آ جائے اور لوگ جو ہیں وہ اس کے بیسس کے اوپر بس امڑ آئے سڑکوں کے اوپر، اور وہ جو ہے جہاد شروع کر دیں، اور تب تک نہ رکیں جب تک یہ پوری فوج، اس کی غیر آئینی اور غیر قانونی طاقت، یا عاصم منیر اس کے جرنیل اور یہ پی ڈی ایم حکومت جو ہے اس کو ٹھکانے نہیں لگا دے. ایک تو یہ بہت بڑا خوف ہے، ان کو شروع سے خوف ہے، اس لیے خان صاحب کو قید میں رکھے. جو اس وقت امیجیٹ ان کو خوف ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب نے دو، میرا خیال ہے، فیصلے کرنے ہیں. ایک، وہ پارٹی کے اندر جو اس وقت لیڈرشپ ہے ان سے بہت زیادہ سوال جواب ہوگا، اور جو میرے پاس انفارمیشن ہے، میرے پاس جو ایک انڈیکیشن ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب نے بہت بڑے فیصلے کرنے ہیں لیڈرشپ کی تبدیلی میں، جو کہ شروع ہوتے ہیں پارٹی کے چیئرمین سے، صوبوں کے جو سربراہ ہیں، وومنز ونگ کے جو سربراہ ہیں، بہت اور جو عام عہدے ہیں ان کے اوپر، سوائے سلمان اکرم راجہ کے. خبر یہ بھی سنی جا رہی ہے کہ سلمان اکرم راجہ اور الوی صاحب کو ایک شاید بہت بڑے عہدے دیے جائیں. اب مجھے اس پر تصدیق نہیں ہے، خان صاحب کے ایکسس کسی کے پاس نہیں ہے، مجھے یہ اندر سے خبریں ہیں کہ بہت میجر انہوں نے تبدیلیاں کرنی ہیں پارٹی کی لیڈرشپ میں، اور بہت سختی سے انہوں نے ڈانٹنا ہے، خاص طور پر 3 لوگوں کو: علی امین گنڈا پور، گور علی خان، علی ظفر، 4 لوگوں، اور شیخ وقاص. بیکاز ان کے پاس پہلے سے یہ خبریں تھیں کہ یہ 2 لوگ جو ہیں انہوں نے بہت بڑی غداری کی ہے. علی محمد خان وان جو ہے نا اس کے کھاتے میں نہیں آتے خان صاحب کے، اس لیے کہ یہ جو دوسرے لوگوں کا میں نے نام لیا ان کے پاس صرف ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری بات کیا ہے کہ خان صاحب نے پارٹی کے اندر جو امیجیٹ چیزیں یہ لوگ کر رہے ہیں نا، جیسے کہ انہوں نے 26ویں آئینی امینڈمنٹ کے خلاف ووٹ نہیں دیا، ان لوگوں کو اسمبلی میں بیٹھنا ہی نہیں چاہیے تھا جس دن یہ ووٹ ہوا، یہ بائیکاٹ کرتے، یہ اندر ان کو تقریریں کرنی نہیں چاہیے تھی. ان کو یہ تھا ڈر کہ اگر خان صاحب نے کہہ دیا کہ تم نے اس آئینی امینڈمنٹ کے یا تو خلاف ووٹ دینا یا تم نے اسمبلی میں جانا ہی نہیں اس نے. لیکن انہوں نے، یہ ملی بھگت ہے، یہ غور ایوب کی ملی بھگت ہے، یہ علی امین گنڈا پور کی ہے، یہ علی ظفر کی ہے، یہ اسد کیسر کی ہے، علی محمد خان کی ہے، شندانہ گلزار کی ہے، سب کے. مروت شاہ نے لوگ آج کہہ رہے ہیں نہیں جی مروت بڑا زبردست ہو گیا. بات سنیں، سانپ کبھی بلی نہیں بنتا، یہ یاد رکھیں میری بات. مجھے کوئی اجازت دے، میں 1.5 لاکھ آدمی لے کے چلوں گا. اور تجھے اجازت کس کی ضرورت ہے؟ خان صاحب نے تو کب سے کہا ہے کہ باہر نکل کے لے کے جاؤ نا، میں کفن باندھ کے جاؤں گا. جاؤ کفن باندھ کے ڈالا کی طرح، کون روکتا ہے تمہیں؟ شیر افضل مروت. اینی وے چھوڑے جی، ان لوگ چھوٹے گھٹیا کمینے لوگ ہیں. اینی وے، تو خان صاحب سے جو خوف یہ ہے کہ پہلے 26ویں امینڈمنٹ سے پہلے یہ تھا کہ جی کسی قسم کی ایسی ہدایت نہ دے دیں کہ ہم اسمبلی میں نہ جائیں، تو کسی قسم کی جو پی ڈی ایم ہے اس کو سرخروئی ہو جائے کہ کم از کم پی ٹی آئی اسمبلی میں بیٹھی تھی، ووٹ نہیں دیا ہمارے خلاف، ایبسٹین کیا، لیکن بیٹھی تھی، تو اس کا مطلب ہے ہماری امینڈمنٹ. میں آپ کو کلیئرٹی سے کہہ دوں، اس پہ اگر خان صاحب کا فیصلہ ہوتا نا، خان صاحب کہتے کہ آپ نے بالکل نہیں جانا اسمبلی. ایک تو یہ بات ہے. پھر یہ بات ہے کہ یہ جب یہ کمیٹیوں میں بیٹھے تھے پہلے، جو کمیٹی ایکچولی بنائی گئی تھی کہ لوگ جو غائب ہو گئے ان کے لیے، اس کمیٹی میں جب یہ امینڈمنٹ ڈسکس ہونی شروع ہوئی، ان پارٹی کے لوگوں نے ذرا سے بھی دباؤ نہیں ڈالا حکومت پر کہ جی ہمیں آپ خان صاحب سے ملنے دیں، ہم نے ان سے مشاورت کرنی ہے، بڑی اہم ڈسکشنز ہو رہی ہیں. کیوں نہیں کیا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ کمزور ہے، میں کہتا ہوں یہ غدار ہیں، یہ ملے ہوئے ہیں. گور علی خان تو میں آپ کو 100% گارنٹی سے کہہ دوں کہ یہ آصف زرداری کا ٹاؤٹ ہے، گھسایا گیا، فلی انگیجڈ ہے آئی ایس آئی کے ساتھ، آصف کے ساتھ. جتنی مرضی یہ لوگ دھواں دار اور پرچے دکھا کے دیکھیں کہ یہ اللیگل ہے، یہ فلانا ہے، سب بکواس، سب جھوٹ، سب فریب.
دوسری جو بہت بڑی یہ لوگ غداری کر رہے ہیں، ابھی جو ججز کی کمیٹی بنائی گئی ہے 12 ممبر کمیٹی، اس میں سنا یہ 3 آدمی ہیں، گوہر ہے، حامد رضا ہے اور اپنا علی ظفر ہے. مجھے حامد رضا کی نہیں سمجھ آ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے میرے، بٹ اینی وے جو مین بات میں کر رہا تھا وہ یہ تھی، آپ اس کمیٹی میں جا کے کریں گے کیا؟ 12 ممبر کی کمیٹی ہے، 9 حکومتی ہیں، مطلب بکاؤ مال ہے نا، جے یو آئی بھی تو بکاؤ مال ہے، انہوں نے اپنی مرضی کا چیف جسٹس بنانا ہے. تو واٹ آر یو ڈوئنگ اٹ؟ میں یہ بھی بتا دوں کہ اگر یہ پرمیشن خان صاحب کو ایکسس ہوتا اور خان صاحب سے یہ پوچھتے عمران خان سے کہ جی ہمیں بیٹھنا چاہیے، عمران خان میری نظر میں وہ کہتا ہے کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تم اس کمیٹی میں بیٹھ کے اس کمیٹی کو لیجیٹمیسی دے رہے ہو، تم اس کو ایک سٹیمپ آف اپروول دے رہے ہو کہ ہاں جی یہ ٹھیک ہے کمیٹی، ہم اس کمیٹی کو مانتے ہیں. یہ کمیٹی ہی شروع سے غیر آئینی ہے اور غیر قانونی ہے. تو یہ خان صاحب کی جو میں نے آپ کو باتیں بتائی ہے نا، جتنا ان خان صاحب کو یہ دبا دیں، روک دیں ایکسس، جو مرضی کر لیں. خرید لیا گوہر، انہوں نے خرید لیا گوہر علی خان، خرید لیا علی امین گنڈا پور، خرید لیا وقاص اکرم شیخ وقاص کو، خرید لیا علی محمد خان، اسد کیسر، سب کو خرید لیا. تو جو 12-13 سامنے آ گئے ان کو بھی خرید لیا، زرقا کو بھی خرید لیا. لعنت ہو زرقا کے اوپر، جو لعنت ہو، اس کی میں بڑی عزت کرتا تھا، لعنت ہو زرقا پہ. اینی وے، تو یہ جو خان صاحب کو اندر رکھا ہوا ہے نا، مطلب آپ سوچیں، آدمی کو 1.5 سال سے قید رکھا ہوا، قانون سارے استعمال کر لیے، کیسز کر لیے، بیوی کو اندر کر دیا، بہنوں کو اندر کر دیا، کیا کیا نہیں کیا. آرڈیننس لے آئے، پالیسیز اینڈ پروسیجر ایکٹ سے ججز کی تعیناتی کی، وہ ختم کروا دی، بلہ لے لیا الیکشن. مطلب یہ بندہ نہیں ٹوٹا، نہ اس کی پارٹی کی سپورٹ ٹوٹی. ٹھیک ہے نا، پارٹی کا لیڈر تو بک گیا، اس کو چھوڑ دیں. اب آ جاتے ہیں جی اس پہ، یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کے اوپر میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں. اس کے اوپر میں ایک زبردست آرٹیکل لکھا ہے، ہمارے صاحب ہے، ان کا نام ہے دا رائٹر از این ایڈوکیٹ آف دا سپریم کورٹ، خواجہ احمد حسین. اگر ان میں سے 3 میں سے جس جج کو انہوں نے نامینیٹ کیا کمیٹی نے وہ انکار کر دے، تو جو باقی جج رہ جائیں گے ان 3 سینئر موسٹ میں سے، پھر ان کو کنسیڈر کیا جائے گا اور ان میں سے ایک نامینیٹ کیا جائے گا. اب یہ 3 ہیں، کون ہے؟ منصور علی شاہ، منیب اختر اور تیسرا ہے یحییٰ افریدی. یہ کہتے ہیں جی منصور علی شاہ کو بھی بنانا چاہتے ہیں، منیب کو نہیں، یہ یحییٰ افریدی کو نامینیٹ کرتے ہیں. یحییٰ افریدی ریفیوز کر دیتا ہے. پیچھے رہ کے کون؟ منصور علی شاہ اور منیب اختر. اب ان دونوں میں سے ایک کو کرے گا. دونوں ہی سخت، دونوں ہی انڈیپینڈنٹ ہیں، دونوں ہی قانون کو بہت اچھا سمجھتے ہیں، آئین کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں. تو یہ اب ان کو یا منصور علی شاہ کو اپوائنٹ کرنا پڑے گا یا ان کو اپوائنٹ کرنا پڑے گا منیب اختر کو. میرا خیال ہے کہ ایک آرڈیننس آنے والا ہے اس کو امینڈ کرنے کے لیے، یہ جو سیکشن 3 ہے نا. پھر کہتے ہیں کہ اگر جو اوپر والے ججز ہیں 3، تو ان میں سے اگر انکار کر دے تو پھر اگلے سینئر جج کو کرتا ہے، اور اگر یہ تینوں انکار کر دیں تو پھر اس کے بعد والے جج کو، پھر اس کے بعد، اور یہ چلتا رہے گا جب تک یہ چیف جسٹس جو ہے نامینیٹ نہیں ہوگا. مطلب یہ کہ اگر یحییٰ افریدی کو کیا، اس نے ریفیوز کر دیا، پھر منیب نے کیا، اس نے ریفیوز کر دیا، پھر منصور علی شاہ کو کیا، اس نے ریفیوز کر دیا، پھر یہ مندوخیل کے پاس جائیں گے، پھر وہ ریفیوز ہو جائے گا، پھر یہ امین الدین کے پاس جائیں گے اور امین الدین کو اپوائنٹ کر دیں گے. یہ جو تیسرا پیراگراف ہے یہ کہتا ہے. تو بڑی یہ کنفیوژن ہے. لیٹس سی اس کے اندر کیا. آ جائیں جی اس آرٹیکل کے اوپر، جو کہ میری نظر میں ایک بہت اہم آرٹیکل ہے، اور اس کو میں کر کے I am then going to conclude this vlog. وہ بیسکلی ان صاحب کا مقصد یہ ہے، یہ جو بات کر رہے ہیں نا، یہ کیا کہہ رہے ہیں اکبر صاحب، وہ کہتے ہیں کہ جی اس کے 3 طریقے ہوتے ہیں. سب سے پہلے 2/3 ہو، دوسرا یہ ہے کہ ووٹ جو ہے وہ جو ایم این اے الیکٹ ہوا ہے وہ لیگلی الیکٹ ہو، قانونی طور پر جعلی طریقے سے، اور تیسرا ہے کہ یہ مصیبت سے، تھریٹ سے، بلیک میل سے ووٹ. اگر یہ تینوں میں سے کوئی ایک چیز 2/3 نہیں ملی،
یہ آدمی جو ہے یہ قانونی طور پر الیکٹ نہیں ہوا، یا کیس اس کا چل رہا ہے اور بعد میں پتا چلے کہ یہ قانونی طور پر الیکٹ نہیں ہوا اور یہ 225 میں شامل تھا. اور تیسری چیز یہ ہے کہ یہ جو بندہ ہے اس کو ڈرا دھمکا کے ووٹ لیا گیا ہے. تو اگر یہ باتیں پتہ چل جائے تو یہ قانونی امینڈمنٹ ختم ہو جائے گی. یہ تو ایک بڑی کلیئر ہونے بات کی، بڑی انٹرسٹنگ. اب وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آئینی عدالت ہے، آئینی جو کانسٹیٹیوشن ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ 21ویں امینڈمنٹ جب ہوئی تھی اس وقت فل کورٹ سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ جو پارلیمان ہے اس کو آئین کو تبدیل کرنے کے کچھ حدود ہیں، وہ بے اختیار لا حدود، کوئی اس کے پاس بے لگام طاقت نہیں ہے کہ وہ بالکل آئین کو تبدیل کر دے. اور انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ اس کی جو بیسک بنیاد ہے، جو ساکھ ہے آئین کی، وہ ہے جمہوریت، ڈیموکریسی، پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ، پارلیمانی طرز حکومت، اور عدلیہ کی آزادی. وہ کہتے ہیں جی یہ تین جو ہے نا یہ اہم ستون ہیں اس آئین کے. اگر آپ نے ان آئین کے کسی بھی اس ایک ستون کو چھیڑا، اس کا مطلب ہے کہ آپ آئین کی بیسک ساکھ، اس کی جو بنیادی اس کے اصول ہیں ان کو کر رہے ہیں. تو یہ پھر امینڈمنٹ نہیں ہے، یہ ایبروگیشن ہے، آپ نے آئین کو تبدیل کیا ہے. اچھا، اب جناب بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ فائز عیسیٰ جب یہ چیف جسٹس نہیں تھا، اس نے کہا کہ یہ جو طاقت دی گئی ہے 1973 کے آئین میں پارلیمنٹیرینز کو، یہ طاقت جو ہے یہ محدود ہے، اور یہ لوگ اس آئین کو اس طریقے سے تبدیل نہیں کر سکتے کہ یہ لوگوں کے بنیادی حقوق لے لے، یا یہ جو آپ کا شروع میں کانسٹیٹیوشن کا پریمبل ہے کہ ہم پاکستان کے عوام اپنی مرضی کے لوگ تعین کریں گے اور ان کو طاقت دیں گے الیکٹ کر کے کہ وہ ہمارے، وہ پریمبل کو بھی نہیں کر سکتے. یہ قاضی فائز عیسیٰ کی اپنی ججمنٹ ہے. اچھا، اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی موجودہ جو آپ کے پاس لا ہے نا، کرنٹ اسٹیٹ آف دا لا ایز انٹرپریٹڈ بائی دا سپریم کورٹ از کہ جو آپ کی عدالتیں ہیں وہ عدالتی طور پر آئینی جو بھی امینڈمنٹس ہیں ان کو ریویو کر سکتی ہیں، دیکھ سکتی ہیں، اینڈ وہ کوئی بھی ایسی جو امینڈمنٹ ہے اس کو سٹرائک ڈاؤن کر سکتی ہے، ختم کر سکتی ہے، اگر وہ سمجھتی ہے کہ وہ عدالت کی جوڈیشری کی آزادی کے اوپر انہوں نے کوئی ڈاکہ ڈالا ہے اس امینڈمنٹ میں. اچھا، تو یہ اب آخر میں کنکلوڈ کرتے ہیں لائر صاحب. انہوں نے کہا جی اس امینڈمنٹ میں 3 طریقے سے جوڈیشل انڈیپینڈنس میں ڈاکہ ڈالا گیا ہے. پہلے یہ ہے کہ جی چیف جسٹس کو ہم سلیکٹ کریں گے 3 میں سے. یہ پارلیمنٹری کمیٹی جو ہے یہ ایک گورنمنٹ کی میجورٹی ہے. گورنمنٹ اپنا، جس نے کسی نے کہا کہ چور اپنا فیصلہ کر رہے ہیں کہ اپنے ایس ایچ او کس کو اپوائنٹ کر رہے ہیں، تو چور فیصلہ کر رہے ہیں کہ جی ہم اپنا جج جائے گا کہ کل کو ہمارے کیس اس کے پاس جائیں گے تو یہ ہمیں چھوٹ دے گا. بہت بڑا کانفلکٹ آف انٹرسٹ. دوسرا وہ کہتے ہیں یہ جو آئینی بینچ بنا رہے ہیں اس کے اندر جو جج بیٹھیں گے وہ بھی حکومت بنا رہی ہے. اب بات سنیں، آئینی جب بحث ہوگی اس کے اندر جو لیٹیگنٹ ہے، جو ایک پارٹی ہے، 2 لوگوں کے درمیان ہے نا، ایک اپوزیشن کے اور ایک حکومت. تو جب حکومت اس کیس کا ایک لیٹیگنٹ ہے، ایک حصہ ہے، ایک فریادی ہے یا دوسرا ہے، یا فریادی کو جواب دے، تو وہ کیسے فیصلے کر سکتا ہے کہ جی میرے بنائے ہوئے لوگ میرے ہی کیس کو سنیں جس کے اندر میرے ہی خلاف ایک آئینی پٹیشن ڈالی گئی ہے. کہتے ہیں یہ دوسرا بہت بڑا ہے. اور تیسرا انہوں نے کہا کہ یہ جو جوڈیشل کمیشن ہے وہ کہتی ہے جی ہم ججز کی جو پرفارمنس ہے اس کو ہم جو ہے نا میجر کریں گے، اس کو ہم دیکھیں گے، ہم ایویلیویٹ کریں گے جج اچھا ہے کہ نہیں. میں کہتا ہوں جی ٹھیک ہے، پھر آپ ایک اور پارلیمنٹری کمیٹی بنائیں یا ایک آرمی کمیشن بنائیں جس کے اندر ریٹائرڈ افسر ہوں، جرنیل ہوں، ریٹائرڈ جج ایڈوکیٹ جنرل ہوں، نیشنل اسمبلی کے ممبر ہوں،
प्रोविंशियल असेंबलियों के, सेनेट के मेंबर हों, सिविल सोसाइटी से लोग लें, मेरे जैसे लोगों को लें कि जी हम जो है ना इवेल्युएट करेंगे आर्मी चीफ की परफॉर्मेंस, चेयरमैन जॉइंट चीफ की, नेवी के चीफ की, एयरफोर्स के चीफ की, कोर कमांडरों की, लेफ्टिनेंट जनरल की, हम भी करेंगे जी। और जो नहीं होगा उसको निकाल बाहर पड़ेंगे, 1 साल का नोटिस देंगे, आर्मी चीफ को निकाल। क्या बकवास। मतलब आप उन लोगों पर जिनको रखा गया है आप पर नजर रखने के लिए कि आप सीधे रहें, आप कानून ना तोड़ें, आप आईन ना तोड़ें, आप कहते हैं हम फैसला करेंगे कि वो रहें या ना रहें। तो ये 3 बहुत बड़ी इसने बातें की हैं। इनका मतन ये है कि ये जो आईनी अमेंडमेंट है ये एब्रोगेशन है। एब्रोगेशन का मतलब है जो आर्टिकल 6 के तहत आती है। अब जितने सेनेटर्स ने इसके हक में वोट दिया, जितने नेशनल असेंबली के मेंबर्स ने इसके हक में वोट दिया, तमाम के तमाम एक आजाद जमहूरी पाकिस्तान के अंदर एक आजाद सुप्रीम कोर्ट का बेंच, फुल कोर्ट बैठ के इन तमाम लोगों को आर्टिकल 6 के तहत सजा दे सकता है और इंशाल्लाह ताला देंगे। तो हमारे पास बहुत फंदों की जरूरत है, बहुत बड़ी हमें जो लटकाने वाली जो चक्कियां या क्या है उनकी बड़ी जरूरत पड़ेगी। इसलिए पहले को 100-150 बंदों को लटकाना है, फौजियों को, आसिम मुनीर को, बाजवे को, जर्नलों को, ब्रिगेडियरों को, कर्नलों को, कप्तानों, मेजर को और बाकी गद्दारों को बहुत बहुत को लटकाना है। अब ये जनाब ये 225 और वो ये 300 और आ गए तो हमें तो को 500-600 बंदे लटकाने पड़ेंगे। मेरा ख्याल है इसी से पाकिस्तान बचेगा। लोग बहुत लोगों में बड़ा गम और गुस्सा तो खैर है और नाउमीदी, सवाल ही नहीं पैदा। क्या कहा खान साहब ने, क्यों बताया था आपको मैंने? इसलिए आपको बताया कि आप तब हारते हैं जब आप फैसला कर लेते हैं कि यार अब मैं नहीं जीत सकता। सवाल ही नहीं पैदा होता, जीत होगी, आपने हार माननी नहीं है, कभी भी नहीं माननी। पहले तो यहां आपने जीतना है अपने दिमाग में, हम जीतेंगे, हम जीतेंगे, हम जीतेंगे, हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, हम जिहाद करेंगे, हम जिहाद करेंगे, हम जिहाद करेंगे, हम जोरे बाजू से अपनी हकीकी आजादी छीनेंगे। पहले ये तो तहिया करें अपने दिमाग में। जब आप ये तहिया करेंगे फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला की मदद आएगी आपको, फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको मौके देगा, फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला आपके पास ऐसी ताकतों को भेजेगा, आपके अंदर से, फौज के अंदर से, पुलिस के अंदर से, FIA के अंदर से, IBA के अंदर से, ISI सब के अंदर से आपको ताकत आएगी। जो गैबी ताकत कहते हैं ना, वो गैबी ताकत इस तरीके से भी आती है आपको मदद। लेकिन आपने हारना नहीं है। खान साहब जो कहते हैं ना, आपने घबराना नहीं है, आपने हारना नहीं है, आपने हार नहीं माननी। जिस दिन हार मान ली समझ ले आप हार गए। हार यहां मानी जाती है, लड़ते रहेंगे, मरते रहेंगे, हार नहीं मानेंगे। जीत आपकी होगी, आजाद जमहूरी पाकिस्तान की होगी, जीत अल्लाह अल हक, जीत इमरान खान की होगी, इमरान खान के विजन की होगी, जीत पाकिस्तान के गरीब अवाम की होगी, जीत एक आजाद अदलिया की होगी, जीत हक की होगी। अल्लाह सुब्हानहू तआला आप सबको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, पाकिस्तान को हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की जंग लड़ने वालों को हिफ्ज़-ओ-मान, खास तौर पर जो पाकिस्तान में हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, हमारे जो जर्नलिस्ट हैं, मीडिया में हैं और हमारे जो नौजवान हैं और जो फौज के अंदर भी लड़ रहे हैं। मुझे अब खबरें आनी शुरू हो गई हैं और अब बहुत परेशान है आसिम मुनीर, और एयरफोर्स के अंदर और नेवी के अंदर भी बहुत आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं। ये मैं आपको बार बार कह रहा हूं, ये 1 साल, ये अगले नवंबर में ये लोग नहीं होंगे, लेकिन जिहाद करें, जारी रखें। और जो बेचारे कैद में हैं, मुसीबतों में, खान साहब, उनकी बहनें, बाकी बच्चे, बूढ़े, नौजवान, जो लोग मुसीबतों में, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनकी मुसीबतें आसान करे, उनको फलते फूलते पाकिस्तान में आके देखे। और जो बेचारे शहीद हो गए, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनके दर्जात बुलंद करे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। इलाही अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू फॉर वॉचिंग।